अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन कराम, आज फिर हम आपकी खिदमत में अपना यूट्यूब चैनल गाइड फॉर हेल्थ लेकर हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह इसकी दुआएं भी करते हैं कि आप लोग बाखैर रहें। और आप लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल गाइड फॉर हेल्थ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। और आज जो हम आपसे बात बताने जा रहे हैं वो शहद के बारे में है। शहद जो कुदरती एक नायाब तोहफा हमारे लिए है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बताया है कि शहद में शिफा है। तो शहद जो हमारे सामने कई तरीके से पेश किया जाता है, हम दुनिया में रह रहे हैं, हमने छत्ते भी देखे हैं और सभी कुछ हमारे सामने, आजकल पालन वगैरह के भी शहद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरीके की कंपनी भी अपने शहद पेश कर रही है और नए नए तरीकों में आपके सामने शहद दस्तयाब होंगे। ये कुछ और रंगत नज़र आएगी, ये कुछ और रंगत नज़र आएगी और कंपनी का कुछ और साफ और शफाफ शहद होगा। जितना गादला शहद होगा वो लगेगा कि ये बिल्कुल देसी तरीके से अपने हाथ से तोड़ा गया शहद है। जो फिल्टर्ड शहद आते हैं वो कंपनी बेस होते हैं। ये कुछ दिन रखा हुआ है तो गाद नीचे बैठ जाती है, तो शहद जो है थोड़ा काफ़ी कुछ अच्छा साफ और शफाफ नज़र आता है। इस तरीके से आपके सामने शहद बहुत ज़्यादा सामने आएंगे। पहचान तो उसकी आगे को चलकर आपको बताई जाएगी कि एक असली शहद की पहचान है क्या। अभी हम जो बात करेंगे शहद की उस मक्खी के बारे में बात करेंगे जो इस नायाब तोहफे को हम तक पहुंचाने में कारकर्दगी निभाती है। तो उसके लिए आज हम बात बता रहे हैं। इंशाल्लाह आप थोड़ा गौर से सुने इसको। इंशाल्लाह ये वो जानकारी है कि शायद ही हम तक पहुंचे। तो आज जो बात है वो ये है कि शहद की मक्खी वो हैवानी कीड़ा है जो तमाम हैवानी कीड़ों पर फौकियत रखता है। इस पर इंसान की तरह वही इलाही का नजूल हुआ। कुरान पाक ने इस कदर मर्तबे और इज्जत से इसे नवाजा है कि कुरान हकीम की एक सूरत का नाम शहद की मक्खी के नाम से मौसूम है, जो सूरह नम्ल है। शहद की मक्खी वो तख्लीकी कीड़ा है जो दिन रात की जांफशानी के बाद दिन रात एक करके एक कामिल घर शहद का छत्ता तैयार करता है और उसमें कुदरत की आला और नफीस तरीन शीरनी तैयार करता है जो शहद कहलाती है। शहद जो फूलों फलों का जौहर है और इंसान के लिए शिफाए कामिल है। इंसान के लिए मौत के सिवा हर चीज में शिफा है शहद के अंदर। अच्छा, बहुत से चरिंद परिंद और देगर हैवान अपना घर तामीर करते हैं। ये घर जानदार का फितरी और माहौली तकाजा है, लेकिन जिस उम्दगी और फनकारी से शहद की मक्खी अपना घर बनाती है, इस पर जिस कदर भी दाद दी जाए कम है। ये घर यानी कि छत्ता शश पहलू तामीर होता है। फनकारी देखिए कि तमाम खाने अपनी बनावट और साख्त के लिहाज से बिल्कुल यकसा होते हैं। मरकजी हिस्सा मलकाए आलिया की रिहाइशगाह होता है, इसलिए ये ज्यादा कुशादा, खूबसूरत और दिलकश होता है। जब शहद की मक्खी का ये महल तैयार हो जाता है तो मलका मक्खी बशरफ नफीस हर खाना छत्ता में बजाते खुद झांक कर मुआयना करती है कि मुबादा कारकुन मक्खियों से कोई कोताही ना रह गई हो। और हकीकत ऐसी कोताही दर हकीकत अगर किसी कारकुन मक्खी से सरजद होती है तो उसकी सजा मौत करार पाई जाती है। उस मक्खी को मार दिया जाता है और इसकी मदद के लिए कोई आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करता, बल्कि आनन फानन मलकाए आलिया के हुक्म पर अमल दरामद किया जाता है। जब मलका मक्खी छत्ते की आसाइश व ज़ेबाइश से मुतमईन हो जाती है तो अंडे देना शुरू करती है और ये सिलसिला जारी रहता है। हमने और आपने बहुत से लगे हुए शहद के छत्तों को देखा होगा कि उनके नीचे कुछ मक्खियाँ मरी पड़ी रहती हैं। वो मरी हुई मक्खियाँ हैं, वो बीमार मक्खियाँ नहीं हैं, वो वही मक्खियाँ हैं जिनको मार गिराया गया है, वो भी एक रानी मक्खी के हुक्म पर। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, आज हमारी समझ में आ रही है ये। अच्छा, अंडे देना शुरू कर देती है तो मलका मक्खी को निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए 3 किस्म के अराकीन की ज़रूरत होती है। 3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं, इसलिए कि उसके अंडे भी 3 किस्म के होते हैं। उन अंडों की तादाद बहुत कम होती है जिनसे शहजादे और शहजादियाँ पैदा होते हैं। दूसरे नंबर पर अंडे वो होते हैं जिनसे नर मक्खियाँ वजूद में आती हैं। ये नर अफजाइश नस्ल का काम करते हैं। जो नर मक्खियाँ बनती हैं वो सिर्फ अफजाइश नस्ल हैं,
وہ صرف رانی مکھی سے ملتے ہیں اور انڈے بنتے ہیں، آگے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کہیں سے ان کو شہد لانا ہے نہ کہیں ان کو جانا ہے، انہیں صرف اپنے خانوں میں رہنا ہے اور ملکہ مکھی سے ملتے رہنا ہے تاکہ نسل آگے چلتی رہے۔ آخری اور تیسرے نمبر پر انڈوں سے عام مکھیاں معرض وجود میں آتی ہیں، لہٰذا ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام مکھیاں ہی در حقیقت کارکن مکھیاں ہوتی ہیں۔ کارکن مکھیاں وہ کہلاتی ہیں جو باہر سے شہد کو لا کر اکٹھا کرنے کا کام کرتی ہیں اور تمام نظام انہی کے بلبوتے پر چلتا ہے۔ یہ ہمہ وقت مصروف رہ کر چھتے کو شہد سے مالا مال کرتی ہیں اور نہایت دل جمی سے اپنے فرائض کو انجام دیتی ہیں۔ ان تمام کاروبار زندگی کی روح رواں چونکہ ملکہ مکھی ہوتی ہے، لہٰذا وہ تمام تر امور پر کڑی نظر رکھتی ہے، اور اگر کسی کارکن سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اسے سخت سزا کے احکام ملکہ مکھی ہی صادر کرتی ہے۔ چھتے یعنی ایوان شاہی میں نر مکھیوں کی تعداد تقریباً 2000 ہوتی ہے، اور اگر یہ تعداد زیادہ ہو جائے تو زائد نر مکھیوں کو چھتے سے مار بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات صاف ہے کہ اگر 2000 سے زیادہ نر مکھی ہو جائیں تو ان کو مار بھگا دیا جاتا ہے۔ ان نر مکھیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملکہ کبھی بھی فراغت میں نہ رہے بلکہ انڈوں کے ذریعے افزائش نسل کرتی رہے۔ بس نر مکھیوں کو مادہ مکھی سے ملنا ہے اور نسل کو افزائش کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر نر مکھیوں کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ملکہ مکھی کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھنا اور باقی ماندہ وقت چھتے میں آرام و آسائش کے ساتھ پڑے رہنا، یہ کام نر مکھی کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ آسائش کے ساتھ پڑے رہنا ہے اور یوں ان کی زندگی نہایت آرام و راحت سے گزرتی ہے۔ لیکن کارکن مکھیوں کو نر مکھیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، کیونکہ تمام نر مکھیوں کی ذمہ داری انہی کو اٹھانی پڑتی ہے۔ لہٰذا کارکن مکھیاں اکثر ملکہ مکھی کے سامنے گوش گزار رہتی ہیں کہ نر مکھیوں کی تعداد کو کم کیا جائے، اس لیے 2000 سے اوپر نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی 2000 سے زیادہ ہوتی ہیں تبھی ملکہ مکھی حکم دیتی ہے کہ ان کو مار بھگا دیا جائے، جو بھاگ جائے وہ ٹھیک ہے، جو رک جائے اس کو مار گرا دیتی ہیں، جو مادہ مکھیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا موقع ملتے ہی کسی نہ کسی نر مکھی کو چھتے سے نکل جانے کا حکم مل جاتا ہے، اور اگر نر مکھی فوراً اس حکم پر عمل درآمد نہ کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں عموماً ایک ہی ملکہ مکھی ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں کئی ملکہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شہزادی اپنی 20,000 رعایا یعنی 20,000 یعنی کارکن مکھیوں کے ساتھ کہیں اور نکل جاتی ہے اور اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لیتی ہے، اور یوں بیک وقت کئی ریاستیں وجود میں آتی ہیں، یعنی کہ چھتا در چھتا بنتا چلا جاتا ہے۔ ملکہ مکھی ایک وقت میں 40,000 تک انڈے دے سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی، سننے کی اور نوٹ کرنے کی بات ہے۔ دایا مکھی، ایک مکھی دایا ہے، جیسی دائیں ہمارے یہاں کام کرتی ہیں، ایک دایا مکھی ہے۔ دایا مکھی انہیں اٹھا کر مختلف خانوں میں رکھتی ہے ان انڈوں کو، اور تھوڑے دنوں میں جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو یہ دایا مکھی ہی کا کام ہوتا ہے کہ انہیں خوراک مہیا کرائے۔ ایک دایا مکھی ہوتی ہے جو ان انڈوں میں سے نکلے ہوئے بچوں کو خوراک مہیا کراتی ہے۔ جب ان بچوں کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں دوسری مکھیاں اپنے ساتھ اڑاتی ہیں اور یہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح پھولوں سے رس حاصل کرنا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہی مکھیاں چھتے کو شہد کی شیرنی سے مالا مال کر دیتی ہیں جو ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ملکہ مکھی کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جائے تو پوری ریاست میں غم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر طرف آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی مکھی کسی نے رانی مکھی کو مار دیا، اچانک سے وہاں پورا کا پورا ماحول اڑ کے آیا اور سب کو آ کر چپٹ گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری کی پوری ریاست ایک اجڑ جانے والا ماحول ہوتا ہے، ایک رانی مکھی کا مر جانا ہے، ایک ریاست کا اجڑ جانا ہے، تو اس وجہ سے وہاں ماحول بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فوراً کسی شہزادی کو ملکہ کی حیثیت دے کر فوری طور پر اس کی تاج پوشی کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی ملکہ قائم کر لی جاتی ہے۔ چھتے کی ساخت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس پر سردی گرمی کا اثر مشکل سے ہوتا ہے، یہ سورج کی حدت سے محفوظ رہتا ہے۔ تاہم اگر سورج کی تمازت یعنی کہ تیزی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے اور شہد بہہ جانے یا چھتے کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو کارکن مکھیاں اپنے پروں سے پنکھا جھل کر ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لگے ہوئے چھتے پر کچھ مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں۔ ان کا بھن بھنانا ہمارے لیے بھن بھنانا ہے، اصل میں وہ اپنے
پنکھوں سے اس کو شہد کو ٹھنڈا کرنے کا کام کر رہی ہیں، اس کو ہوا دے رہی ہیں، ان کی ہوا بہت تیز لگتی ہے۔ مشاہدے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ شہد کی مکھیاں براہ راست چھتے کے خانوں میں شہد نہیں پہنچاتی، بلکہ چھتے میں اس کے لیے ایک علیحدہ مقام ہوتا ہے جہاں دوسری نگراں مکھیاں لائے گئے رس کا معائنہ کرتی ہیں اور اس کے بعد اسے جمع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کارکن مکھی یہ کوتاہی کر بیٹھے کہ وہ غلطی سے درست رس لانے میں ناکام رہی ہو تو فوراً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھتے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی لانے والی مکھی کوئی غلط رس اٹھا کر لے آئے، جو سا رس وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، تو پہلے اس کا معائنہ ہوتا ہے، اگر ایسا اس نے کیا ہے تو وہاں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بہت لمبی کہانی ہے۔ خیر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سامنے آج اس کو تو پر کر ہی دیں گے۔ ہم نے شہد کی مکھی کی فطرت کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک عام مکھی اور شہد کی مکھی کی فطرت اور خصوصیات میں بنیادی طور پر بہت ہی فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ عام مکھی کی فطری اور جبلی طور پر اس بات کی تمیز صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس نے کس قسم کی خوراک حاصل کرنی ہے، وہ فقط اپنے پیٹ کا دوزخ پر کرنے کے لیے سرگرداں رہتی ہے۔ اس کے لیے گندگی کے ڈھیر اور مٹھائی کی تھالی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ یہ عام مکھی کی بات ہے۔ اس کے برعکس شہد کی مکھی ایک اعلیٰ نسل کا حیوانی کیڑا ہے جسے باری تعالیٰ نے بھی اپنی بارگاہ میں عزت و توقیر بخشی ہے، اور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کبھی گندگی کی طرف مائل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی منزل پھول اور پھل ہیں، چاہے اس جستجو میں اس کی جان چلی جائے یا اسے سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑے۔ شہد کی مکھی ایک گلاب کے پھول سے تقریباً، سمجھنے کی، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ شہد کی مکھی ایک گلاب کے پھول سے تقریباً آدھا گرین رس حاصل کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک شہد کی مکھی کو 1 گرام شہد اکٹھا کرنے کی غرض سے 5000 مرتبہ پھولوں کے گرد چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ کل 1 گرام شہد اکٹھا کرنے کے لیے 5000 بار اسے پھول کے چکر لگانا ہوتا ہے۔ پھولوں کی مٹھاس چرانے کے لیے اس ننھی سی مخلوق کو کس قدر جاسوزی کرنی ہوتی ہے۔ جب یہ رس مکھی کے جسم میں موجود تھیلی کے اندر اکٹھا ہوتا ہے تو ایک شیریں محلول کی صورت میں ہوتا ہے، پتلا، جس میں پانی کی مقدار خاصی ہوتی ہے، اور ہم اسے مکمل مٹھاس کا نام نہیں دے سکتے۔ پھولوں کے رس کو اس کے شکل میں نیکٹار کا نام دیا جاتا ہے۔ پھولوں کا رس حاصل کرنے کے بعد مکھی کے جسم میں موجود اسے ہضم کرنے والے محلول پھولوں کے اس رس کو کیمیائی عمل سے گزار دیتے ہیں، اور اب یہ ایک ایسی رطوبت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھولوں کے رس کو اس شکل میں نیکٹار کا نام دیا جاتا ہے۔ پھولوں کو رس کا حاصل کرنے کے بعد مکھی کے جسم میں موجود اسے ہضم کرنے والے محلول پھولوں کے اس رس کو کیمیائی عمل سے گزار دیتے ہیں، اور اب یہ ایک ایسی رطوبت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو 2 قسم کے شکری اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، پھولوں کی شیرنی اور انگوری شیرنی۔ لہذا شہد گنے سے حاصل شدہ شکر یا چینی سے بہت مختلف غذائی اجزاء رکھتا ہے۔ اس میں موجود پھولوں کی شیرنی اور انگوری شیرنی کے خواص ایک اعلیٰ درجے کا مٹھاس اور شفا یاب غذا کا درجہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شہد بالکل شفاف سیال مادہ نہیں ہے، نہ ہی یہ بے حد گاڑھا ہوتا ہے، بلکہ یہ قدر شفاف بھورا یا سنہرا گاڑھا میٹھا محلول ہے۔ شہد کی خوشبو بے حد بھلی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ کچھ چھتوں سے حاصل شدہ شہد کا رنگ بھورا یا قدر بھورا ہوتا ہے، کچھ چھتوں سے اترے ہوئے شہد کا رنگ عنابی ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں شہد کا رنگ گلابی بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا شہد وہ ہوتا ہے جو قدر سرخ ہو۔ قدر سرخ شہد سب سے اچھا مانا گیا ہے، اس کے بعد سفید شہد کو اچھا قرار دیا جا سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر بھورا یا زردی مائل شہد آتا ہے۔ موسم بہار کا شہد سب سے بیش بہا قیمت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی شیرنی مہک اور تار کے لحاظ سے شہد کے معیار کو جانچا جاتا ہے۔ 2 سال سے زیادہ پرانے شہد کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی بات سمجھ لینے کی ہے کہ اگر شہد 2 سال سے زیادہ پرانا ہے، اس سے حکمت میں گریز کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی کہ اس سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ سردی کی شدت سے شہد جم بھی سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جمع ہوا شہد نقلی ہو۔ اسے گرم کر کے پگھلانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاہم اسے براہ راست آگ دکھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اسے غذائی اجزاء محفوظ رکھنے کے لیے اسے گرم پانی کی بھاپ سے بہتر طور پر پگھلایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارا شہد جمع ہوا ہے، کسی برتن میں پانی گرم کریں اور اس گرم پانی میں اس شہد کے برتن کو رکھ دیں، تھوڑی دیر میں اس کی گرمی سے شہد پگھل جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہد چونکہ ایک گرم غذا ہے، اس مناسبت سے یہ گرم مزاج کے لوگوں کے لیے موافق نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں ملا کر استعمال کرتے تھے، یہ دوسروں کے لیے بھی تجویز فرماتے تھے۔ ایک عام مشاہدہ ہے کہ شہد کی مکھی ہر قسم کے پھول کا رس چوستی ہے، جس میں یقیناً زہریلے پھولوں کا رس بھی شامل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کلی من کل الثمرات، یعنی یہ شہد کی مکھی اپنی فطرت میں ہر قسم کے پھل اور پھولوں سے استفادہ حاصل کرنے میں آزاد ہے۔ شہد کی مکھی کے جسم میں اس طرح کا نظام موجود ہے کہ ہر قسم کا رس اس میں گزر کر تریاق بن جاتا ہے، جسے ہم شہد کہتے ہیں۔ یعنی کہ مکھی کے اندر خود اللہ پاک نے وہ کیفیات، وہ خاصیت موجود کی ہے کہ کسی بھی طریقے کا زہریلا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو، آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن یہ جانکاری لمبی تھی، اس لیے لمبی جانکاری کو پر کرنے کے لیے اس کو 2 بھاگ میں بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے کہنے کے انوسار ہی اس کو کہا گیا ہے۔ تو آگے اصل شہد کی پہچان اور اس کے فوائد اور اس کے خواص بیان ہوں گے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ جو ہیں ابھی ہماری ویڈیو میں آج تک کے ہوئی جو بھی ہماری باتیں ہیں ان سب کو اطمینان سے اور بڑے دھیان سے دیکھیے اور سنیے، اور جو کچھ ان میں آپ کو اچھا لگے یا جو بھی کچھ کمی بھی محسوس ہو تو اس کی کمنٹ ہم تک ضرور پہنچائیں، اور اس کو شیئر اپنے دوستوں تک ضرور کریں، اور ایک لائک بھی ضرور کریں۔ اور پھر سے ایک بار آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد از جلد پہنچے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔